मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि टॉम जो कि ओशनोग्राफर होता है अपनी वाइफ जूलिया और दो बच्चों के साथ कैरेबियन सी में यार्ड ट्रिप पे जाता है। सफर पे निकलने के बाद टॉम और उसका बेटा मछलियां पकड़ने में लग जाते हैं और मैरी मोबाइल के साथ लगी रहती है। इधर टॉम की वाइफ जूलिया उन्हें बगैर बताए समुद्र में स्विमिंग के लिए कूद जाती है, लेकिन जैसे ही जूलिया समुद्र में जाती है कुछ देर बाद उसे कुछ अजीब सा फील होता है। उसी टाइम बोट में लगे गैजेट्स भी काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन टॉम और बेन मछलियां पकड़ने में बिजी होते हैं और इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। इधर जूलिया अचानक डूबने लगती है और उसे महसूस होता है जैसे समुद्र का पानी अपनी जगह चेंज कर रहा है। वो जोर जोर से चिल्ला के टॉम को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन क्योंकि वो बोट से काफी दूर आ गई थी इसलिए उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। अब कुछ देर बाद टॉम को अचानक उसकी आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो बोट को जल्दी से उसकी तरफ ले जाता है और उसके करीब पहुंच के समुद्र में कूद जाता है और उसे बचा लेता है। अब उसे बचा के लाने के बाद टॉम उस पर गुस्सा हो जाता है कि जब हमने तय किया था कि कोई भी बगैर इन्फॉर्म किए स्विमिंग के लिए नहीं जाएगा, फिर तुम क्यों गई? जिस पर जूलिया उन सब से सॉरी करती है, जिसके बाद वो लोग ये सब भूल के टॉम की 13वीं बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी में लग जाते हैं। वो लोग शिप को सजाते हैं और रात में टॉम की बर्थडे का केक काटते हैं। टॉम को सब गिफ्ट्स देते हैं, जिसके बाद वो फैमिली का एक ग्रुप फोटो बनाते हैं। अब इसके बाद मैरी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे ये सब बताती है कि हम यहाँ कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि दुनिया में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हर जगह न्यूज में यही बताया जा रहा है। वो यही बात कर रहे होते हैं कि अचानक कनेक्शन कट जाता है और कॉल ड्रॉप हो जाती है। अब मैरी जाके ये सारी बात अपनी फैमिली को बताती है, जिसे सुन के वो सब परेशान हो जाते हैं। इतने में उन्हें बाहर किसी चीज की आवाज आती है, जिस पर वो बाहर जाके देखते हैं जहाँ बड़ी व्हील मछलियों ने बोट को घेर के रखा होता है। ये देख के टॉम शॉक हो जाता है, क्योंकि ये व्हील मछलियां तो समुद्र के इस एरिया में होती ही नहीं, यानी कि बहुत कुछ अनयूजुअल हो रहा था। इसके बाद टॉम पानी में कूदता है ये चेक करने के लिए कि क्या मसला है, और जब वो वापस ऊपर आता है तो वो नोटिस करते हैं कि टॉम के शोल्डर पे एक खासा बड़ा कट लगा होता है। अब वो बोट के अंदर आ जाते हैं और टॉम के शोल्डर पे लगे कट पे दुआ लगाने लगते हैं, और यहीं टॉम उन्हें बताता है कि बोट का इंजन खराब हो चुका है और यहाँ हम इसे रिपेयर भी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बाहर से फोन करके या सैटेलाइट रेडियो सिग्नल के जरिए मदद मांगनी होगी। इधर मैरी बाहर आके मोबाइल के सिग्नल चेक करती है, जहाँ सिग्नल सिरे से ही गायब होते हैं। अब टॉम उन्हें बताता है कि अभी उनके पास 4 दिन का खाना और पानी मौजूद है। इतने टाइम में कोई ना कोई करीब से गुजरती हुई बोट या शिप से वो हेल्प ले लेंगे। वो लोग अभी यही बात कर रहे होते हैं कि बाहर अचानक से तेज हवा चलना शुरू हो जाती है, और जब वो बाहर आके देखते हैं तो उन्हें आसमान से कुछ ऑब्जेक्ट्स तेजी से जमीन की तरफ आते दिखाई देते हैं। अब उन ऑब्जेक्ट से बोट को बचाने के लिए टॉम खराब इंजन के बावजूद बोट को मूव करता है, जिससे वो बोट को उन ऑब्जेक्ट से बचा तो लेता है, लेकिन अब बोट का इंजन कंप्लीटली फेल हो चुका होता है। और यहीं उन्हें पता चलता है कि आसमान से गिरते हुए ये ऑब्जेक्ट्स कुछ और नहीं बल्कि सैटेलाइट्स थे, और इसी वजह से जमीन पे सारी कम्युनिकेशन भी फेल हो चुकी है। अब उसी टाइम तेज तूफान आ जाता है और टॉम अपनी फैमिली को लाइफ जैकेट्स पहना के ऊपर वाले डेक में भेज देता है। वहीं उन्हें ग्रेविटी में भी शिफ्ट महसूस होता है, क्योंकि अचानक उन सब के नाक से खून आना शुरू हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि आज कुछ बहुत अजीब और खौफनाक होने वाला है। अब वो किसी तरह सो जाते हैं और सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो देखते हैं कि उनकी बोट पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, और जब वो बोट से बाहर निकलते हैं तो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि उनकी बोट तो एक डेजर्ट में खड़ी है। और जल्द ही टॉम और उसकी फैमिली को रियलाइज हो जाता है कि समुद्र का पानी यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो चुका है। वो यहीं समुद्र के बीचों बीच फंस चुके हैं और बाहर जमीन पे शायद कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। अब मैरी ये जान के बोट के अंदर चली जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी अब इस दुनिया में नहीं रहा होगा। इधर बेन अपने बर्थडे वाले बैलून्स को हवा में छोड़ देता है, ताकि अगर आस पास कोई और सर्वाइवर बचा हो तो वो मिलके इस सिचुएशन को हैंडल करें। इधर टॉम अपने सैटेलाइट से करीबी बोट को सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, और हैरानकुन तौर पे उसका राब्ता एक छोटी सी सबमरीन से हो जाता है, जहाँ एक आदमी जिसका नाम जेम्स था वो उसे बताता है कि कल रात जब ये सब हुआ वो अपने साथियों के साथ पानी के बहुत नीचे था, और इस सब के होने के बाद अब वो अकेला ही जिंदा बचा है।
اب وہ دونوں ڈسکس کرتے ہیں کہ انہیں آگے کیا کرنا چاہیے، اور جیمز اسے بتاتا ہے کہ اس کی انفارمیشن کے مطابق سمندر کا پانی 1 ہفتے کے بعد واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ میں تو سب مرین میں ہوں، سروائیو کر جاؤں گا، تم لوگ جلد از جلد کسی اونچی جگہ پہنچو تاکہ سمندر کا پانی واپس آنے پہ تم محفوظ رہو۔ اب ٹام اس سے اس کی سب مرین کے بارے میں پوچھتا ہے اور اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ تم ہمیں بھی اپنی سب مرین میں آنے دو، جس پر جیمز اسے بتاتا ہے کہ میری سب مرین چھوٹی ہے اور اس میں بس 3 ہی آدمی آ سکتے ہیں۔ اب ٹام اسے کہتا ہے کہ ہم میپ کو فالو کر کے تمہاری سب مرین میں آتے ہیں، تم اپنے ساتھ ہمارے 2 بچوں کو سب مرین میں رکھ دینا، میں اور میری وائف ان کو وہاں چھوڑ کے خود کسی اونچی جگہ چلے جائیں گے اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں کھانا دیں گے۔ اب کھانے کا سن کے جیمز ڈیل ڈن کر دیتا ہے اور ٹام کو اپنی سب مرین کی لوکیشن کا مینول میپ سمجھا دیتا ہے۔ اب ٹام جولیا کو یہ سب بتا کے سارا کھانا پیک کرنے کو بولتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنے میں 2 دن لگیں گے۔ ہم بچوں کو سب مرین میں چھوڑ کے خود سمندر کی کسی اونچی جگہ کی طرف نکل جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں نہ بھی بچ سکیں لیکن ہمارے بچوں کی جان بچ جائے گی۔ اب وہ لوگ سارا کھانا پیک کر کے نکلنے والے ہوتے ہیں کہ وہیں ٹام کو ایک آدمی اس کی طرف آتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ آدمی زخمی ہوتا ہے جسے دیکھ کے ٹام کو اس پہ ترس آتا ہے اور ٹام بھاگ کے اسے پانی کی بوتل دیتا ہے، لیکن وہ آدمی پانی پینے کے بعد ٹام پہ حملہ کر دیتا ہے۔ ادھر جولیا یہ دیکھ کے ٹام کو بچانے بھاگتی ہے، لیکن اتنے میں وہ آدمی ٹام کو قتل کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھ کے جولیا چلاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ یہ آدمی کھانے کی تلاش میں بوٹ میں بھی آئے گا۔ جولیا بھاگ کے بوٹ میں آتی ہے اور کیبن لاک کر کے بچوں کو چھوٹے چھوٹے باکسز میں چھپنے کو بولتی ہے، ساتھ انہیں ان کی حفاظت کے لیے وہ فلیئر گن بھی دیتی ہے اور خود بوٹ سے باہر نکل جاتی ہے تاکہ اس آدمی پہ اٹیک کر سکے۔ ادھر وہ آدمی کیبن کا گیٹ توڑ کے کیبن کے اندر آ جاتا ہے اور کھانے کا سامان ڈھونڈ کے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی وہ بوٹ میں ادھر ادھر بھی چکر لگاتا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہاں اس کے کام کی اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ جولیا بوٹ کے باہر چھپی ہوتی ہے جہاں اس آدمی کا کتا جولیا کو دیکھ کے اس پہ بھونکتا ہے اور جولیا پہ اٹیک کرتا ہے، جہاں جولیا چھری کے وار سے اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ ادھر وہ آدمی بھی آواز سن کے باہر آتا ہے لیکن اسے وہاں جولیا کہیں بھی نہیں ملتی۔ اب وہ بوٹ میں جولیا کو ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے اور اسے ابھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس بوٹ میں جولیا کے بچے بھی ہیں۔ ادھر جولیا چھپ کے اس پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ جولیا کو پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنے والا ہوتا ہے۔ ادھر بین بھی چھپا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ آدمی ان کی ماں کو مارنے والا ہے۔ تبھی وہ کیبن سے باہر نکل کے اس آدمی پہ فلیئر گن سے فائر کرتا ہے، جس سے وہ آدمی گھائل تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ بوٹ میں آگ بھی لگ جاتی ہے۔ جولیا جلدی سے بچوں کو بوٹ سے باہر نکالتی ہے اور خود اوپر جا کے کھانے کا بیگ بھی لے کے بوٹ سے باہر بچوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ بچے باہر اپنے مرے ہوئے باپ کو گلے سے لگائے رو رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں وہ آدمی بھی بوٹ سے باہر نکل آتا ہے، جسے دیکھ کے جولیا بچوں کو لے کے بھاگنے لگتی ہے۔ وہ آدمی کیونکہ انجرڈ ہوتا ہے اس لیے یہ لوگ اس کی پانچ سے دور نکل آتے ہیں اور سمندر کے بیچوں بیچ ایک پہاڑ پہ آ کے ڈیرا ڈالتے ہیں۔ وہیں بین کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا کے کافی گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنے بیلونز ہوا میں نہ چھوڑتا تو یہ آدمی بھی یہاں نہ آتا اور بابا بھی نہ مرتے۔ وہاں جولیا اسے سمجھاتی ہے کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، ابھی ان باتوں کا ٹائم نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اب کیونکہ بوٹ کے جلنے سے سب مرین کا میپ بھی بوٹ میں جل جاتا ہے اس لیے انہیں اندازے سے ہی آگے بڑھنا تھا۔ اب کچھ دیر بعد جولیا دیکھتی ہے کہ وہ آدمی ان کا پیچھا کرتا ہوا یہاں بھی پہنچ گیا ہے، کیونکہ اسے کھانا چاہیے تھا اور کھانا سارا جولیا اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اسے دیکھ کے اب یہ لوگ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس پانی بھی ختم ہو رہا تھا اور میری کی ہمت بھی اب جواب دے چکی تھی اور میری جولیا کو کہتی ہے کہ اتنا چلنے کا کیا فائدہ، اب ویسے بھی سمندر کا پانی واپس آ جائے گا جس کے بعد مرنا تو ہے ہی ہمیں۔ یہ سن کے جولیا اس پہ چلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ابھی ان باتوں کا ٹائم نہیں ہے۔ اب کافی گھنٹے پیدل چلنے کے بعد انہیں ایک جہاز کا سٹرکچر نظر آتا ہے جو شاید کافی ٹائم پہلے سمندر میں ڈوب کے تباہ ہوا تھا۔ یہ اس کے اندر جاتے ہیں اور آج رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہاں جولیا بین کی برتھ ڈے پہ لی گئی فیملی فوٹو دیکھتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ ایک ہی دن میں سب کچھ اجڑ گیا ان کا۔ اب یہ سو رہے ہوتے ہیں جہاں میری کو کسی کی آواز آتی ہے اور وہ اٹھ کے باہر دیکھنے جاتی ہے، جہاں وہی آدمی جو ان کا پیچھا کر رہا تھا وہ آ چکا ہوتا ہے۔
وہ آدمی میری پہ اٹیک کرنے والا ہوتا ہے کہ پیچھے سے جولی اس پہ چاقو سے وار کر کے اسے قتل کر دیتی ہے اور اپنے لیے خطرہ بنی اس مصیبت سے جان چھڑا لیتی ہے۔ اور یہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میری جان بوجھ کے باہر آئی تھی تاکہ اس آدمی کو ٹریپ کر کے اس سے چھٹکارا پایا جائے۔ اب اگلی صبح جب وہ جاگے تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اس آدمی کی باڈی وہاں سے غائب تھی، جس سے انہیں آئیڈیا ہوا کہ یہاں کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ اب وہ آگے نکل پڑتے ہیں اور آج کا پورا دن بھی چلنے کے بعد شام میں وہ ایک جگہ کچھ کچرے کو جوڑ کے شیلٹر بناتے ہیں تاکہ آج کی رات وہاں گزار سکیں۔ اب رات میں سوتے ہوئے جولیا کی کسی چیز کی آواز سے آنکھ کھل جاتی ہے اور باہر جا کے دیکھنے پہ اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں تو بہت سارے کیکڑے ہیں اور اب ان سے بچنے کے لیے جولیا بچوں کو لے کے آگے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ دیر بھاگنے کے بعد انہیں وہاں ایک بڑا شپ نظر آتا ہے جس کے کنٹینر میں بہت سارے لوگ تھے۔ اب جولیا کیکڑوں سے بچنے کے لیے ان سے مدد مانگتی ہے، لیکن ان کے جانے سے پہلے ہی کیکڑوں کو دیکھ کے وہ لوگ کنٹینر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، جس کے بعد کیکڑوں سے بچنے کے لیے یہ لوگ کنٹینر کی چھت پہ چڑھ کے اپنی جان بچاتے ہیں اور کنٹینر پہ چڑھتے ہوئے ایک کیکڑا جولیا کے پاؤں میں کاٹ بھی دیتا ہے۔ دوسری طرف یہ کیکڑے کنٹینر بند ہونے کے باوجود کنٹینر میں گھس ہی جاتے ہیں، جہاں وہ لوگ ان پہ فائرنگ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کیکڑے ان سب کو مار دیتے ہیں۔ ادھر جولیا سکارف سے اپنے پاؤں پہ پٹی بنا کے باندھتی ہے، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب صبح جب جولیا کو ہوش آیا تو وہ دیکھتی ہے کہ کنٹینر پہ اس کے بچے نہیں ہیں۔ وہ انہیں ادھر ادھر ڈھونڈ کے رونے لگتی ہے کہ اتنے میں اس کے بچے واپس آ جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ کیکڑوں کے جانے کے بعد وہ ادھر پاس میں کچھ کھانے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب جولیا آگ سے اپنے گھاؤ کو پیک کرتی ہے اور بچے کنٹینر سے کچھ گنز اٹھا لیتے ہیں تاکہ اگر دوبارہ کیکڑے ان پہ حملہ کریں تو وہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ وہیں انہیں کچھ کھانا اور پانی بھی مل جاتا ہے، جسے کھانے کے بعد اب ان کے شریر میں کچھ انرجی آتی ہے۔ اب وہاں سے نکلتے ہوئے جولیا ایک مرے ہوئے سروائیور کا ریڈیو بھی اٹھا لیتی ہے اور اس سے سب مرین والے جیمز سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیمز سے اس کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ کیکڑوں نے اس پر بھی اٹیک کی ہے، جس سے وہ بھی کافی زخمی ہو چکا ہے، اور ساتھ انہیں بتاتا ہے کہ یہ کیکڑے اس سائٹ پہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ پانی کی ڈائریکشن چینج ہو چکی ہے اور اب کچھ ہی گھنٹوں میں سمندر میں دوبارہ پانی آنے والا ہے، یعنی کہ ان کے پاس اب 2 گھنٹے کا ٹائم تھا۔ اب یہ جان کے جولیا رونے لگتی ہے کیونکہ انہیں سب مرین کی ڈائریکشن کا بھی نہیں پتا تھا اور ان کے پاس میپ بھی نہیں تھا۔ تبھی جیمز، جس کی گن میں بس ایک ہی گولی بچی تھی، اس سے فائر کرتا ہے تاکہ اگر یہ لوگ کہیں قریب ہوں تو انہیں سب مرین کا پتہ چل سکے۔ جیمز فائر کرتا ہے اور جولیا یہ جان کے خوشی سے اچھلنا شروع کر دیتی ہے کہ وہ لوگ سب مرین کے قریب تھے اور بالکل صحیح ڈائریکشن میں چل رہے تھے۔ اب وہ لوگ منزل سے چند کلومیٹر ہی دور تھے اور وہ تینوں سب مرین کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اب کچھ دیر چلنے کے بعد بالآخر انہیں سامنے ایک میدان میں کھڑی سب مرین نظر آ جاتی ہے، لیکن ان میں اور سب مرین کے درمیان ایک پہاڑ تھا جو شاید سمندر کی لہروں کی وجہ سے بنا ہوگا، اور اب انہیں سب مرین تک پہنچنے کے لیے اس پہاڑ کو پار کرنا تھا۔ اب کسی طرح وہ اس پہاڑ کو کراس کر کے سب مرین کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہیں اچانک ایک پتھر گرتا ہے جس کی وجہ سے جولیا اور بچے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جولیا بچوں کو بولتی ہے کہ تم لوگ جلدی سے سب مرین کے پاس پہنچو، میرے لیے تو ویسے بھی وہاں جگہ نہیں تھی کیونکہ وہاں تو صرف 3 آدمیوں کی جگہ ہے۔ اب بچے روتے ہوئے اپنی ماں کو چھوڑ کے سب مرین کی طرف بھاگ جاتے ہیں، جہاں پہنچنے پہ جیمز انہیں بتاتا ہے کہ اب شاید میں بچ نہیں پاؤں گا، اس لیے آپ لوگ جولیا کو بھی لاؤ اور تم تینوں سب مرین میں جاؤ۔ یہ سنتے ہی میری بھاگتی ہوئی جولیا کی طرف آتی ہے تاکہ ماں کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکے۔ ادھر جولیا دیکھتی ہے کہ بہت سارے کیکڑے اس کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور جولیا ان پہ فائٹ شروع کر دیتی ہے۔ اب جولیا کی گن میں گولیاں ختم ہی ہونے والی تھی کہ اتنے میں وہاں میری پہنچ جاتی ہے اور جولیا کو وہاں سے نکالنے کے بعد وہ دونوں سب مرین کی طرف بھاگنے لگتی ہیں، جبکہ کیکڑے ابھی بھی ان کے پیچھے ہوتے ہیں، جن سے بچنے کے لیے وہ سب مرین کی چھت پہ چڑھ جاتی ہیں۔ اب اسی دوران وہ دیکھتے ہیں کہ سمندر کا پانی بھی واپس آ چکا ہے اور کچھ نہ کچھ کر کے وہ تینوں بالآخر سب مرین کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں جولیا یاد کرتی ہے کہ اس نے کس طرح پچھلے کچھ دنوں میں اپنی فیملی کو بچایا۔ ادھر ان کی سب مرین پانی کے بہاؤ سے خود بخود چلنے لگتی ہے اور یہیں وہ تینوں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب کئی گھنٹوں بعد ان کی آنکھ کھلی تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی سب مرین پانی سے باہر نکل چکی ہے اور کہیں پھنس چکی ہے۔
اب وہ باہر نکل کے دیکھتے ہیں جہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے شہر میں واپس پہنچ چکے ہیں، لیکن اب یہ دھرتی پوری طرح تباہ ہو چکی ہے اور اس دھرتی پہ کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے، اور وہ تینوں اس دنیا کے آخری سروائیور ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اس مووی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے۔